उन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल साहब को जो सवालात उठाए गए जवाब देने के लिए पूरा मौका फराहम किया गया। और एक चीज जो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो बेंच के सुन रहा है उन्होंने एक फैसला वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो मजीद कोई ताख़ीरी हरबे की इजाज़त नहीं देंगे। आपके सामने है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की बात भी की, जिस पर उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना पेश कर दिया। कानून और रूल्स को हवाला देते हुए ये बेंच है और यही बेंच इस केस को सुनेगा और फैसला देगा। मंडे की तारीख बढ़ गई है गालिबन 11 बजे, तो हम तवक्को करते हैं कि जो सरकारी जवाब हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं उनका मुकम्मल और माकूल जवाब बरोज़ पीर आ जाएगा, ताकि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जो है इलेक्शंस जो हैं वो मुनक़िद हो सके। जहां तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हम आइन के साथ खड़े हैं। हम अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फौकियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ निशाना बशाना वो बुरा दिखाई देगा हो सके। मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हम आइन के साथ खड़े हैं। बात की हम उन्होंने अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फौकियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ निशाना बशाना वो बुरा दिखाई देगा हो सके। लेकिन इसके साथ में जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, माहौल क्या होगा, हम आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कराया जाएगा हम और ये बड़ी अहम बात है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर रही है और पूरी कौम को भी देखना चाहिए इसको कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पार्टियों से ये यकीन दहानी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए कोर्ट को, वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ निशाना बशाना बुरा दिखाई देगा हो सके। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, क्या होगा, हम आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कराया जाएगा हम और ये बड़ी अहम बात है और कमिटमेंट देने को तैयार हैं, अपनी मावनत की पेशकश करने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। शायद इसलिए जवाब नहीं आ रहा क्योंकि बाहर जो उन्होंने इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो एक आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है, जिसके अंदर लोग उठा लिए जाते हैं और ये पता नहीं चलता कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है। जहां पर एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी जमानत होती है तो दूसरे में और फिर तीसरे में और फिर चौथे में और पूरे पाकिस्तान घुमाया जाता है। शायद उनकी ख्वाहिश यही है कि ऐसा ही माहौल वो जारी रखें इलेक्शन तक। तो हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अंदर न सिर्फ वाज़ेह तारीख का तयन होगा बल्कि तमाम जो लोग हुकूमतें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जितने इदारे हैं, सबको बांधा जाएगा कि आइन और कानून के मुताबिक जैसा एक माहौल होना चाहिए, साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन का वैसा माहौल भी फराहम किया जाएगा। जी अच्छा जी, आज की जो समाअत है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज वो ऑर्डर के जरिए जो चीज़ें हैं वो तय करेंगे। पहला, इलेक्शन की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर लें। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को अली जफर साहब को दे दी है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं।
اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں, اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہت اچھا ہے. دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس ملک کو رڈر لیس نہیں چھوڑا جا سکتا, اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی. مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے. مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی. جو ان کی لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں, وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو آج جس طرح سے اٹارنی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو, ہمارے پاس 30,000 لوگ بھی نہیں ہیں سیکورٹی میں دینے کے لیے, پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. بھائی 11 مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا تو ہماری جان چھوڑیں, جا کے کوئی اور کام کریں پھر اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. اس لیے سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فل بینچ کی استدعا ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج وہ اٹارنی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے, کیس ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے, اور آج اسلام آباد کے لیے 35 ارب روپے کی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں. 82 ارب روپیہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو دے دیا ہے. 10 ارب روپیہ کے یہ لیپ ٹاپ لا رہے ہیں. مطلب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے, اور وہ بھی پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہوئے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ان کا. یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے. اس لیے بینچ یہ واضح ہے, انہوں نے کہا جی الیکشن ہونے یہ آپ آپس میں طے کر لیں یا پھر ہم نے طے کر کے دینا ہے. اور ہم پوری طرح جو طریقہ انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. ہم چیف جسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بینچز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا. کسی کی جرت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے. پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے, سارے وکلا سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اگر اس پہ کوئی ہینکی پھینکی کرے گا وہ پھر گھر ہی جائے گا. تھینک یو. مائنس عمران خان کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان ہی پاکستان میں پلس ہے, عوام کو ریپرزینٹ سمبل عمران خان ہے, اس کو کیسے رحیم. آج چیف جسٹس صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں ایک دفعہ پھر یہ اجاگر کیا کہ آئین کی پاسداری اور اس کا دفاع ان پر لازم ہے. اٹارنی جنرل صاحب کو رحیم. آج چیف جسٹس صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں ایک دفعہ پھر یہ اجاگر کیا کہ آئین کی پاسداری اور اس کا دفاع ان پر لازم ہے. اٹارنی جنرل صاحب کو جو سوالات اٹھائے گئے جواب دینے کے لیے پورا موقع فراہم کیا گیا, اور ایک چیز جو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ جو بینچ کے سن رہا ہے انہوں نے ایک فیصلہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مزید کوئی تاخیری حربے ان کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے فل کورٹ کی بات بھی کی, جس پر انہوں نے ایک واضح موقف اپنا پیش کر دیا. قانون اور رولز کو حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ بینچ ہے اور یہی بینچ
اس کیس کو سنے گا اور فیصلہ دے گا. منڈے کی تاریخ پڑ گئی ہے غالباً 11 بجے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو سرکاری جواب ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اٹھائے ہیں ان کا مکمل اور معقول جواب بروز پیر آ جائے گا تاکہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور عوام کی توقعات کے مطابق جو ہے الیکشنز جو ہیں وہ منعقد ہو سکے. جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم عدلیہ کے اس دو ٹوک موقف کہ آئین کی اہمیت سب چیز پر فوقیت رکھتی ہے ہم اس نقطے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورا اور ہماری وکلا برادری کا بہت بڑا ایک جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دے گا. شکریہ. میرے خیال میں آج چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی جس کو دہرایا انہوں نے اور وہ تقریباً ہر روز اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ اس جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے فیصلے کے اندر صرف یہ تعین نہیں ہونا کہ الیکشن کی تاریخ کون سی ہوگی اور وہ ظاہر ہے کہ بالکل آئین کے اندر بھی واضح ہے سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے بھی واضح ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ مہینوں کے لیے آگے نہیں لے جایا جا سکتا. وہ 30 اپریل یا اس کے آس پاس ہی الیکشن ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ وہ ماحول کیا ہوگا جس میں یہ الیکشن کرایا جائے گا. اور یہ بڑی اہم بات ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو آبزرو کر رہی ہے اور پوری قوم کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو کہ جب پہلے دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تمام پارٹیوں سے یہ یقین دہانی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کمٹمنٹ چاہیے کورٹ کو کہ آپ باہر ایسا ماحول پیدا کرنے میں مددگار معاون ثابت ہوں گے کہ جس میں ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن کرایا جا سکے. تو اگلے ہی دن تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ دلا دی گئی تھی کہ بالکل جیسے سپریم کورٹ چاہتی ہے ہم اس کے مطابق اپنی کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں, اپنی معاونت کی پیشکش کرنے کو تیار ہیں. لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. شاید اس لیے جواب نہیں آ رہا کیونکہ باہر جو انہوں نے اس وقت ماحول بنایا ہوا ہے وہ ایک آئین اور قانون سے مابرہ ماحول بنایا ہوا ہے جس کے اندر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے. جہاں پر ایک شخص کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں اور پھر تیسرے میں اور پھر چوتھے میں اور پورے پاکستان گھمایا جاتا ہے. شاید ان کی خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ماحول وہ جاری رکھیں الیکشن تک. تو ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر نہ صرف واضح تاریخ کا تعین ہوگا بلکہ تمام جو لوگ حکومتیں ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جتنے ادارے ہیں سب کو باندھا جائے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا ایک ماحول ہونا چاہیے صاف شفاف آزادانہ الیکشن کا ویسا ماحول بھی فراہم کیا جائے گا. جی اچھا جی, آج کی جو سماعت ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہتر ہے, ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ طے کریں گے. پہلا الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں. جس طرح ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ ریٹن کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی ظفر صاحب کو دے دی ہے اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائیں گے جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہت اچھا ہے. دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس ملک کو رڈر لیس نہیں چھوڑا جا سکتا, اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی. مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے. مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی.
جو ان کی لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں، وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. دیکھیں جی السلام علیکم. آپ لوگوں کو میں اپنے سوشل چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں. آج ایک پریس کانفرنس میں شیخ رشید صاحب نے فواد چودھری کی بولتی بند کروائی اور خود وہ گھنٹوں بولتے رہے. شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اٹارنی جنرل سندھ، اٹارنی جنرل پنجاب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، تو آپ ہو سکے آپ ان کو پیسے دیں اور رفع دفع کر کے الیکشن کروائیں، جو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے 8 اکتوبر دی ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے اور حکومت نے ہمارے سارے بندے جو ہیں وہ تو اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری رائے کے مطابق جو ہے نا کرنا ان کو یہ چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو 15 کروڑ روپیہ دے اور ایم پی اے کی سیٹ کے لیے 10 کروڑ روپیہ دے. یہ ایک عام شہری کا مشورہ ہے شیخ رشید صاحب کو اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو کہ ان کو چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ پر 15 کروڑ لیں اور ایم پی اے کی سیٹ پر 10 کروڑ روپیہ لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو ایک نہ ہی تو بوجھ پڑے گا، دوسرا وہ الیکشن کے لیے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے ان کے پاس. اور جو فواد چودھری کے پاس بات گئی، پھر فواد چودھری نے بار بار یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں مان رہے. پھر انہوں نے بار بار ٹارگٹ کیا اس حکومت کو، حکومت کے بعد ان کی پالیسیز کو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہمارے جو اہلکار یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، ممبرز کے بعد ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو اٹھا لیا گیا. ابھی تک پتہ نہیں لگا کہ وہ کارکن کہاں ہیں. 3 دن ہو چکے ہیں. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، کچھ بتائیں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اس ویڈیو میں پھر آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ عمران خان اس سچویشن میں کیا کہیں گے اور شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودھری نے اس سچویشن میں کیا رد عمل اختیار کیا. یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے. آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی کے پی کے کو بلایا، پنجاب کو بھی بلایا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ فورس ہے، نہ مال ہے، نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر الیکشن کراؤ. وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. اچھا دیکھیں جی، میں اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر لوں. اچھا، حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی؟ کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا. اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں. اور یہ سرٹن نہیں ہے جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں، اظہر مشوانی آج 6 دن میں لاپتہ ہے. یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں؟ کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے 100 پولیس کے جوان شہید ہوئے
اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے, وہ کون نکلا ہے, کسی کو سزا ہوئی ہے, کوئی بندہ پکڑا گیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں, میں تو چیف صاحب سے, میں نے علی ظفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے, یہ لکھوائیں نہ, کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیئرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر, پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی, اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے, کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے, کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے. اور IMF نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے, اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے, حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اور صرف آخری بات, یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ 1997 کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا. آج لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں, ہزاروں وکلا اس میں شامل ہیں, اور اگر ایک لائرز موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کے جو اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ججز جانے آپس میں, ہم نے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ادارے کو طاقتور. ساری قوم کھڑی ہے. اس ملک میں 24 کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں, اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اپروول چاہیے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں, اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں, اور 6 مہینے بعد بھی آپ بے ایمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ روکا جائے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے. کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا. بہتر لیگلی ذرا بہتر بات. اچھا جی, آج کے جو دو حصے تھے آج ڈیبیٹ کے, ڈیبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ 3-2 یا 4-7 والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ 3-2 سے تھا, لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے. لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی, اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے, جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کولیپس کر گیا ہے, نہ ہمارے پاس $8-10 ملین ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں, نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں, اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی. ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کیا رہی ہے ملک کے بارے میں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بحران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے, اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے. آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈھنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی KPK کو بلایا, پنجاب کو بھی بلایا, اور بہتر اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں, اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں, نہ فورس ہے, نہ مال ہے,
نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر الیکشن کراؤ. وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. اچھا دیکھیں جی، میں اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر لوں. اچھا، حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی؟ کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا. اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں. اور یہ سرٹن نہیں ہے جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیں، سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم، آپ لوگوں کو میں اپنے سوشل چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں. آج ایک پریس کانفرنس میں شیخ رشید صاحب نے فواد چودھری کی بولتی بند کروائی اور خود وہ گھنٹوں بولتے رہے. شیخ رشید صاحب نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اٹارنی جنرل سندھ، اٹارنی جنرل پنجاب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، تو آپ ہو سکے آپ ان کو پیسے دیں اور رفع دفع کر کے الیکشن کروائیں، جو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے 8 اکتوبر دی ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر شیخ رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے اور حکومت نے ہمارے سارے بندے جو ہیں وہ تو اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری رائے کے مطابق جو ہے نا کرنا ان کو یہ چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو 15 کروڑ روپیہ دے اور ایم پی اے کی سیٹ کے لیے 10 کروڑ روپیہ دے. یہ